बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ खालिद इब्राहीम और आप चैनल देख रहे हैं कलेक्ट नॉलेज। मोहतरम नाजरीन, उर्दू अदब की सबसे अहम तरीन सन्फ़ नावल है। आज मैं आपको इस वीडियो में नावल के बारे में अहम मालूमात देना चाह रहा हूँ, तो आपसे गुजारिश करता हूँ इस वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखिएगा। नाज़रीन, आप मुतअद्दद कुतब पढ़ें, आपको तब जाकर वहाँ शायद ऐसी मालूमात मिलेंगी जो आज मैं आपको इस चंद मुख्तसर सी वीडियो में बताने जा रहा हूँ। उन 36 शख्सियात के बारे में जिनकी शोहरत के डंके आज भी बज रहे हैं। वो कौन सी 36 शख्सियात हैं जिनका मैंने इंतखाब किया। मैंने दर्जनों कुतब उर्दू अदब पढ़ी हैं, मुताला किया, जिन्होंने नावल निगारी की, नावल में नाम पैदा किया, वो कौन सी थी। मैंने मुतअद्दद बेशुमार कुतब पढ़ी हैं और उनमें से मैंने 36 शख्सियात का इंतखाब किया जो आज इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ कि वो कौन सी 36 शख्सियात हैं जिन्होंने नावल लिखने में शोहरत हासिल की। वो कौन सी शख्सियत हैं, तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। तो नाज़रीन, पहले नंबर पर जो शख्सियत आती है नावल निगारी में कि जिसने नावल में अपना नाम पैदा किया, वो है डिप्टी नज़ीर अहमद। डिप्टी नज़ीर अहमद का सबसे पहले नंबर पर नाम आता है 1869 यानी कि 1869 में डिप्टी नज़ीर अहमद ने जो सबसे पहला नावल लिखा, जो मशहूर तारीख़ी नावल लिखा, उसका नाम है मीरातुल उरूस। फिर उसके बाद डिप्टी नज़ीर अहमद के बाद सरशार ने फसाना आज़ाद लिखा। फिर उसके बाद अब्दुल हलीम शरर बहुत सारे तारीख़ी नावल लिखे हैं, जिसमें से मशहूर नावल आपका अस्सफ़रु वसीलतुज़्ज़फ़र, आपने ये बहुत ही मशहूर नावल लिखा। फिर उसके बाद अल्लामा राशिदुल खैरी का नाम आता है। अल्लामा राशिदुल खैरी ने मुआशरे की इस्लाह पर ज़ोर देते हुए बहुत सारे नावल लिखे। फिर उसके बाद मिर्ज़ा हादी रुस्वा का नाम आता है। मिर्ज़ा हादी रुस्वा ने उमराओ जान अदा ये नावल लिखा, बेहतरीन नावल है, इसमें माशरे की सच्ची अक्कासी है। फिर उसके बाद मुंशी प्रेमचंद का नाम आता है कि मुंशी प्रेमचंद ने तकरीबन 13 नावल लिखे हैं, जिसमें से बेवा, बाज़ार हुस्न और मैदान अमल मशहूर हुए। प्रेमचंद के यहाँ मकसदियत बुनियादी हैसियत रखता है, तो ये बहुत कम नावल निगारों के यहाँ पाया जाता है कि वो मकसदियत पर ज़्यादा गौर करते हैं और उस पहलू को ज़्यादा उजागर करते हैं। फिर उसके बाद 7वें नंबर पर आता है सज्जाद ज़ोहीर ने लंदन की एक रात ये लिखा नावल। फिर उसके बाद जो नावल लिखने वाले हैं मशहूर, उसका नाम है काज़ी अब्दुल गफ़्फ़ार ने लैला के खतूत ये नावल लिखा, लैला के खतूत। उसके बाद मजनू की डायरी, लैला के खतूत, मजनू की डायरी, ये बहुत ज़्यादा मशहूर हुए। फिर उसके बाद कृष्ण चंद्र ने जो नावल लिखा वो है सड़क, गद्दार, जब खेत जाग उठे, तो ये आपने मशहूर अपने नावल लिखे। फिर उसके बाद 10वें नंबर पर है अज़ीज़ अहमद ने जो नावल लिखा है वो है खून। फिर दूसरा मरमर और तीसरा गुरेज और चौथा आग और पाँचवा शबनम। ये बहुत ज़्यादा मशहूर हुए आपके नावल। फिर उसके बाद आता है 11वें नंबर पर असमत चुगताई साहब ने मसूमा, ज़िद्दी, टेढ़ी लकीर, सौदाई, तो ये सब 1947 के पहले के हैं। ये जितने मैंने नाम लिए आपकी खिदमत में
ڈپٹی نذیر احمد، سرشار عبدالحلیم شرر، علامہ راشد الخیری، مرزا ہادی رسوا، منشی پریم چند اور سجاد ظہیر، قاضی عبدالغفار، کرشن چندر، عزیز احمد اور عصمت چغتائی، یہ پاکستان بننے سے قبل کے ہیں، 1947 کے قبل جو ناول لکھے گئے یہ وہ شخصیات تھیں۔ پھر اس کے بعد 12ویں نمبر پر وہ شخصیات آتی ہیں جنہوں نے 1947 کے بعد ناول لکھے اور مقام حاصل کیا، شہرت کے ان کے ڈنکے آج بھی بج رہے ہیں۔ 12ویں نمبر پر آتی ہیں قرۃ العین حیدر۔ تو قرۃ العین حیدر نے آگ کا دریا ناول لکھا، بہت مشہور ہوا آپ کا، ایک زبردست تاریخ بیان کی ہے بر صغیر کی اور مسلمانوں کی اور پاکستانیوں کی، اور معاشرے کی ایک زبردست عکاسی کی ہے۔ پھر اس کے بعد 13ویں نمبر پر آتا ہے ایم اسلم راہی۔ ایم اسلم راہی نے ناول لکھا رقص ابلیس۔ پھر اس کے بعد 14ویں نمبر پر آتا ہے نسیم حجازی نیک۔ نسیم حجازی نیک نے ناول لکھا خاک و خون۔ پھر اس کے بعد 15ویں نمبر پر آتا ہے فکر توسوی۔ فکر توسوی صاحب نے چھٹا دریا لکھا، یہ ناول کا نام ہے چھٹا دریا۔ پھر اس کے بعد 16ویں نمبر پر آتا ہے فیض رام پور۔ فیض رام پور صاحب نے جو ناول لکھا خون اور بے آبرو۔ پھر اس کے بعد 17ویں نمبر پر 17 نمبر پر آتا ہے قدرت اللہ شہاب۔ قدرت اللہ شہاب صاحب نے جو ناول لکھا اس کا نام ہے یا خدا۔ پھر اس کے بعد 18ویں نمبر پر خدیجہ مستور کا نام آتا ہے۔ خدیجہ مستور نے جو ناول لکھا اس کا نام ہے آنگن۔ یہ 1947 کے قبل کے جو حالات تھے برصغیر میں مسلمانوں کے ساتھ خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی، یہ اس کے حوالے سے خدیجہ مستور نے ایک زبردست تاریخ رقم کی ہے، ایک تاریخ کی طرف اشارہ دیا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم ہوا 1947 کے حالات پر، برصغیر کے حالات پر، اس کا پس منظر بیان کیا گیا ہے۔ پھر 1947 کے بعد کیا ہوا تو اس حوالے سے خدیجہ مستور نے آنگن ناول میں یہ سب کچھ بیان کیا ہے۔ پھر اس کے بعد 19ویں نمبر پر ڈاکٹر احمد فاروقی کا نام آتا ہے۔ ڈاکٹر احمد فاروقی نے ناول لکھا شام اودھ، یہ ناول ہے آپ کا۔ اس کے بعد آبلہ دل کا، پھر سنگم، یہ ناول لکھے۔ پھر اس کے بعد 20ویں نمبر پر جو شخصیت آتی ہے وہ ہے عبداللہ حسین۔ آپ نے ناول لکھا بھاگ، قید، نشیب، اداس نسلیں، نادر لوگ، یہ آپ نے ناول لکھے۔ پھر اس کے بعد 21ویں نمبر پر جو شخصیت آتی ہیں ان کا نام ہے جمیلہ ہاشمی۔ جمیلہ ہاشمی نے جو ناول لکھا دشت سوز، تلاش بہار۔ پھر اس کے بعد 22ویں نمبر پر رضیہ فصیح احمد کا نام آتا ہے۔ تو رضیہ فصیح نے جو ناول لکھا آبلاپا، صدیوں کی زنجیر۔ پھر اس کے بعد 23ویں نمبر پر انتظار حسین کا نام آتا ہے۔ پھر اس کے بعد 24ویں نمبر پر شوکت صدیقی کا نام آتا ہے۔ شوکت صدیقی نے جو مشہور ناول لکھا جو آج بھی پڑھا جاتا ہے، جو مقبول ہے، وہ ہے خدا کی بستی۔ ایک بہت بڑی تاریخ بیان کی ہے 1947 کے بعد کے جو پاکستان کے حالات تھے، جو کراچی میں حالات پیدا تھے، جو غربت تھی، جو جرائم تھے، اس کے اوپر زبردست عکاسی کی گئی ہے شوکت صدیقی صاحب نے خدا کی بستی ناول میں۔ پھر اس کے بعد جنگلوس بھی آپ نے لکھا۔ پھر 25ویں نمبر پر جو شخصیت آتی ہیں وہ ہیں غلام ثقلین نقوی۔ غلام ثقلین نقوی صاحب نے جو ناول لکھا وہ ہے میرا گاؤں۔ پھر 26ویں نمبر پر جو شخصیت آتی ہیں وہ ہیں فضل کریم فضلی۔ فضل کریم فضلی صاحب نے جو ناول لکھا اس کا نام ہے خون جگر ہونے تک۔ تو یہ 26 شخصیات ہوگی۔ پھر اس کے بعد 27ویں نمبر پر ممتاز مفتی صاحب نے جو ناول لکھا وہ ہے علی پور کا ایلی، الکھ نگری۔ پھر اس کے بعد 28ویں نمبر پر جو شخصیت آتی ہیں وہ ہیں صدیق سالک۔ صدیق سالک نے
پریشر کوکر ناول لکھا۔ پھر اس کے بعد 29ویں نمبر پر نثار عزیز بٹ صاحب کا نام آتا ہے۔ نثار عزیز بٹ صاحب نے نگری نگری پھرا مسافر ناول لکھا۔ پھر اس کے بعد کاروان وجود ناول لکھا۔ دریا کے سنگم یہ بھی ناول آپ کا ہے۔ پھر اس کے بعد 30ویں نمبر پر جو شخصیت آتی ہے ان کا نام ہے الطاف فاطمہ۔ 30ویں نمبر پر جو شخصیت آتی ہے وہ ہے الطاف فاطمہ۔ الطاف فاطمہ نے جو ناول لکھا وہ ہے نشان محفل۔ پھر اس کے بعد دستک نادو۔ پھر اس کے بعد چلتا مسافر۔ پھر اس کے بعد 31ویں نمبر پر جو شخصیت آتی ہیں وہ ہیں رحیم گل۔ رحیم گل نے جو ناول لکھا وہ ہے جنت کی تلاش۔ پھر اس کے بعد 32ویں نمبر پر شخصیت آتی ہے انتظار حسین کی، تو انتظار حسین نے بستی ناول لکھا۔ پھر اس کے بعد 33ویں نمبر پر جو شخصیت آتی ہے وہ ہیں ڈاکٹر انور سجاد۔ ڈاکٹر انور سجاد نے خوشی کا باغ یہ ناول لکھا۔ پھر اس کے بعد 34ویں نمبر پر شخصیت آتی ہیں وہ ہیں انیس ناگی۔ انیس ناگی نے جو ناول لکھا وہ ہے دیوار کے پیچھے۔ پھر اس کے بعد میں اور وہ۔ پھر اس کے بعد جنم کنڈلی۔ پھر 36ویں نمبر پر جو اہم شخصیت آتی ہیں 36ویں نمبر پر وہ ہیں بانو قدسیہ۔ بانو قدسیہ کا جو ناول زیادہ مشہور ہوا وہ ہے راجہ گدھ۔ تو یہ 36 شخصیات ناظرین ایسی ہیں جو میں نے متعدد کتب سے مطالعہ کر کے روز و شب ایک کر کے گہرائی کے ساتھ مطالعہ کر کے تب جا کے میں نے ان شخصیات کو کھرچا تلاش کیا۔ پھر ان شخصیات کو جب میں نے ترتیب دیا تو وہ 36 شخصیات بنی۔ متعدد کتب سے میں نے ان شخصیات کو پرکھا۔ تو ناظرین اگر آپ اردو ادب کی کوئی بھی بک اٹھا لیتے ہیں یا آپ درجنوں بک اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو ان شخصیات کے بارے میں مکمل طور پر کسی ایک کتاب میں نہیں ملے گا آپ کو ذکر۔ تو آپ کو بے شمار کتب پڑھنی پڑیں گی تب جا کے آپ کو ان شخصیات کے حوالے سے پتہ چلے گا۔ تو میں نے سوچا اس چند اور مختصر سی ویڈیو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ 36 شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے ناول نگاری میں اپنا نام پیدا کیا، اپنا لوہا منوایا۔ آج بھی ان کی شہرت کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ تو میں پھر سے لاسٹ میں آخر بار جلدی سی کوئی کلی ریوائز کر دوں کہ وہ 36 شخصیات کون سی ہیں۔ وہ 36 شخصیات جن کے میں نے نام متعدد کتب کا مطالعہ کر کے جو نام ڈھونڈے ہیں وہ ہیں پہلے نمبر پر جو ناول نگار شخصیت ہیں، جو پہلی شخصیت شمار ہوتی ہیں وہ ہیں ڈپٹی نذیر احمد۔ پھر اس کے بعد سرشار، پھر اس کے بعد عبدالحلیم شرر، پھر چوتھے نمبر پر علامہ راشد الخیری، پھر 5ویں نمبر پر مرزا ہادی رسوا، 6 نمبر پر منشی پریم چند، 7ویں نمبر پر سجاد ظہیر، 8ویں نمبر پر قاضی عبدالغفار، پھر کرشن چندر، پھر عزیز احمد، پھر عصمت چغتائی، پھر اس کے بعد قرۃ العین حیدر، ایم اسلم راہی، نسیم حجازی نیک، فکر تونسوی، فیض رامپور، قدرت اللہ شہاب، خدیجہ مستور، ڈاکٹر احمد فاروقی، پھر اس کے بعد عبداللہ حسین، جمیلہ ہاشمی، رضیہ فصیح احمد، انتظار حسین، شوکت صدیقی، غلام ثقلین نقوی، فضل کریم فضلی، اور پھر اس کے بعد ممتاز مفتی، پھر اس کے بعد صدیق سالک، نثار عزیز بٹ، الطاف فاطمہ، رحیم گل، انتظار حسین، ڈاکٹر انور سجاد، انیس ناگی، فہیم اعظمی، پھر آخر میں 36ویں نمبر پر بانو قدسیہ۔ تو یہ شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے اپنی قابلیت کو استعمال کیا، اپنی صلاحیتوں کو بروکار لاتے ہوئے جو انہوں نے معاشرے کی عکاسی کی ہے، ناول لکھے ہیں انہوں نے، اور ان کو آج اسی سبب سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ناول آج بھی یہ پڑھے جاتے ہیں، لوگ ان کو پسند کرتے ہیں۔ تو یہ 36 شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے ناول نگاری میں اپنا مقام پیدا کیا۔ تو ناظرین میں امید کرتا ہوں میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے، اچھی لگی ہے، آپ کو یہ انفارمیشن، اگر آپ کو پہلی بار آپ نے یہ انفارمیشن سنی ہے تو کائنڈلی آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں اس کو شیئر کیجئے
تاکہ یہ چیز لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ اردو میں بھی ایسے رائٹر گزرے ہیں جنہوں نے اپنی قابلیت کی وجہ سے ایک مقام پیدا کیا، اور وہ ناول نگاری میں یہ 36 شخصیات ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔